बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ मोहम्मद तहसीन अब्बासी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल इस्माइल डैडी, जो जिसके मुतालिक कहा जाता है कि वो इन दिनों जेल में हैं। इस्माइल डैडी जो हैं वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी नवाब शाह के बड़े अहम रहनुमा थे माजी में, और इस्माइल डैडी का ताल्लुक़ इस वक्त के सदर मुमलिकत आसिफ अली ज़रदारी साहब से बड़ा गहरा ताल्लुक़ था उनका। जेल में भी वो जेल के भी उनके साथी थे। और जब 2008 में मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की शहादत के बाद मरकज़ में भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत कायम हुई और सिंध में भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत जब कायम हुई, तो इस्माइल डैडी उस वक्त के वज़ीर आला सैयद कायम अली शाह के मुआविन खुसूसी बनाए गए थे। उससे कबल इस्माइल डैडी साहब, जिनके मुतालिक हुकूमत तो ये कहती है कि वो जेल में हैं, लेकिन उनकी बहनों ने आज एहतजाजी मुज़ाहरा भी किया और मुख्तलिफ़ चैनल्स को इंटरव्यू देते हुए उनका ये कहना था कि कई माह हो चुके हैं कि उन्होंने इस्माइल डैडी को देखा नहीं है। पुलिस इंतज़ामिया कहती है कि हमारे पास इस्माइल डैडी मौजूद नहीं है। हैदराबाद के जेल सुप्रिंट कहते हैं कि इस्माइल डैडी उनके पास मौजूद नहीं है। कहा जाता है कि लाड़काना उनको शिफ्ट कर दिया गया है। लाड़काना के जेल सुप्रिंट और वहाँ की इंतज़ामिया कहती है कि इस्माइल डैडी हमारे पास मौजूद नहीं है। कई माह हो चुके हैं, इस्माइल डैडी को हाज़िरी पर भी नहीं लाया गया है, जो अदालतों में उनके ख़िलाफ़ मुकदमा दर्ज हैं, और इस्माइल डैडी से उनकी मुलाकात भी नहीं कराई गई है। तो उनकी बहनों का, उनके अहले खाना का ये कहना था कि हमें शक है कि इस्माइल डैडी को कत्ल कर दिया गया है, और न तो कत्ल अगर किया गया है तो उसकी हमें लाश दी जाए, बताया जाए कि कहाँ उसकी तदफीन की गई है अगर कत्ल किया गया है, और अगर वो ज़िंदा हैं तो हमें उनसे मुलाकात कराई जाए। तो आज सारा दिन उनकी मुख्तलिफ़ चैनल्स पर उनकी बहनों के ये इंटरव्यू चलते रहे और उन्होंने हुकूमत से मुतालबा किया, सदर मुमलिकत से जनाब बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब से और वज़ीर आला सिंध से उनका मुतालबा था कि अगर उसको कत्ल नहीं किया गया है तो फिर उनसे हमारी मुलाकात करवाई जाए ताकि हम लोग मुतमईन हो सकें, और अगर कत्ल कर दिया गया है तो ये बताया जाए कि उसकी कहाँ तदफीन हुई है। जैसा कि मैंने बताया कि इस्माइल डैडी साहब जो थे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के बड़े अहम रहनुमाओं में शुमार हुआ करते थे। आसिफ अली ज़रदारी साहब के साथ वो जेल में भी रहे, और आसिफ अली ज़रदारी साहब की रिहाई के सिलसिले में उन्होंने आसिफ अली ज़रदारी रिहाई कमेटी में भी उनका बड़ा अहम रोल था। पूरे सिंध से कारकुनान को जमा करके वो मुख्तलिफ़ मौक़ों पर एहतजाज किया करते थे। पीपल्स पार्टी के कारकुनान भी उनके साथ शामिल थी। पीपल्स पार्टी की क़यादत भी आसिफ ज़रदारी रिहाई कमेटी को ऑन करती थी उस ज़माने में, और बड़े बड़े नामवर लोग जो थे आसिफ अली ज़रदारी रिहाई कमेटी के मेंबर थे। उनमें से मुतअद्दिद लोग आज वज़ीर और मुशीर बने बैठे हैं, और इस्माइल डैडी ख़ुद भी 2008 में मुशीर बना दिए गए थे और 2013 तक वो कायम अली शाह साहब के मुशीर रहे थे। इस्माइल डैडी साहब अचानक सियासत के मंजरनामे से आउट कर दिए गए, और फिर ये बताया गया, कुछ लोग कहा करते थे कि वो दुबई में हैं और कुछ लोग कहा करते थे कि वो अमेरिका चले गए हैं। लेकिन फिर बाद में ये मालूम हुआ कि इस्माइल डैडी साहब एक तवील अरसे से दुबई में हैं, और मुबैना तौर पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की क़यादत उन्हें किसी सूरत भी पाकिस्तान आने नहीं देती है, जिसकी वजह से उनकी मुलाकात भी लोगों से नहीं हो सकी, और वो शक किया जाता है कि वो कहाँ चले गए। मशकूक हो गए थे इस्माइल डैडी साहब उन दिनों में। लेकिन चंद माह कबल जब इस्माइल डैडी साहब पाकिस्तान तशरीफ़ लाए और जब उनकी गिरफ़्तारी अमल में आई, तो लोगों को पता लगा कि इस्माइल डैडी साहब हयात भी हैं और इन दिनों पाकिस्तान भी हैं। इस्माइल डैडी साहब को मुख्तलिफ़ मुकदमात में गिरफ़्तार किया गया हैदराबाद से, और गिरफ़्तार करने के बाद उन पर मुकदमात जो कायम किए गए उन्हें फिर जेल भेज दिया गया। और फिर जब एक रोज़ वो जेल से हाज़िरी पर उनको कोर्ट में लाया गया,
تو انہوں نے ایک راز انکشاف کیا محترمہ بینظیر بھٹو کی شہادت کے حوالے سے۔ ان کا یہ کہنا تھا کہ محترمہ بینظیر بھٹو ان کا کہنا تھا کہ ایک شخص نے ہمیں 14 ارب روپے جو تھے دینے کے لیے کہا تھا کہ ایک شخص کا مرڈر کرنا ہے اور ہم آپ کو 14 ارب روپے دیں گے، لیکن جب اس شخصیت کا نام بتایا گیا تو ہم نے ہاتھ کھڑے کی اور کہا کہ اس پر ہمارے ہاتھ سے گولی نہیں چلے گی۔ تو ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ پھر اکوڑا کھٹک میں مولانا سمیع الحق کے مدرسے میں وہ رقم ادا کی گئی۔ جب ہم دبئی پہنچے تو ایک آدمی ایک سادی ہوٹل میں بیٹھا تھا، تو محمد خان چاچڑ سے سوال کیا تو ایک بندے کے پاس 40 گاڑیاں اسکارٹ کی چلتی ہیں اور 100 گاڑی پولیس کی چلتی ہے، وہ کیسے مر سکتا ہے؟ تو انہوں نے یہ کہا تو سائیں 12 ارب خرچ آئیں گے۔ پیسے 12 ارب۔ ہم نے بولا حاضر ہیں، ہم کرائے کے قاتل بنتے ہیں، جو تیرے دشمن ہمارے دشمن۔ بیٹھ کے میں نے پوچھا سائیں آپ بتاؤ تو صحیح وہ ہے کون؟ اس نے بولا فلانا۔ میں نے بولا اس پہ ہمارے ہاتھ نہیں بلے، وہ ہماری ماں بھی ہے، بہن بھی ہے، ہمارے کو کر دو، اس پہ ہمارے ہاتھ نہیں چلیں گے۔ پھر آپ نے سمیع الحق مولوی سنا ہوگا، جس کو طالبان کا استاد ہے، یہ پشاور روڈ جاتا ہے، 4 سدا سے آگے اس کا بڑا مدرسہ ہے، 8000 ایکڑ میں، 8000 ایکڑ میں۔ پھر اس کو 14 ارب دے کے گئے، تو یہ تمہارے بے نظیر کو قتل کیا تو تمہارے کو 12 ارب ملیں گے، نہیں کیا پیسے واپس کرے گی۔ اس نے ہمارا جمع ہے نا، پٹھانے نے ہمارا جمع ہے نا، 8-10 اوپر بٹھا دیے۔ اب میں بلاول صاحب میرا بھتیجا ہے، اتنا تھا میرے ساتھ، میں نے پایا ہے، آسفا کو بھی، بختاور کو بھی۔ اب میں بولتا ہوں ایسے جہازوں کو آگ لگاؤ، ایسی دنیا کو آگ لگا بلاول صاحب، ابھی تک تم اپنے ماں کے قاتل نہیں ڈھونڈ سکا ہے۔ 20 سال تیری حکومت چلی ہے، تو مجھے 2 سال حکومت دے، میں بے نظیر کے قاتل باہر کر نکالتا ہوں۔ مجھے تو 1 سال حکومت دے، سندھ حکومت، فیڈرل میں نہیں، میں تیرے کو ڈھونڈ کے نکال کے دیتا ہوں۔ باقی بی بی کے خون چھپاتے رہتے ہو۔ تمہاری امی تھی، تمہارے کو سال پیٹ میں رکھا، تمہارے کو سنبھالا، تم کو پالا، تم کو بی بی نے بڑا کیا، تم نے بی بی نے تیرے دادا کے پاس تھی 40 ایکڑ زمین، جو آج تیرے پاس ہے 1 لاکھ ایکڑ زمین، اور تیرے جو باہر سوئز اور اکاؤنٹ دیکھو تو پتہ نہیں کتنے پیسے ہیں، تمہارے کو پتہ نہیں۔ تو یہ دنیا تیرے کیسے کام کی؟ اس کے بعد محترمہ بینظیر بھٹو کی شہادت ہوئی۔ مبینہ طور پر یہ اسماعیل ڈیڈی صاحب کا کہنا ہے۔ اسماعیل ڈیڈی صاحب کے اس کہنے کے بعد ان پر مزید مقدمات ہوئے، اور پھر جب وہ عدالتوں میں آیا کرتے تھے تو ان پر جو تشدد کیا گیا، مبینہ طور پر اس کی وہ تمام زخم بھی اپنے دکھاتے تھے اور بتاتے تھے کہ میرے ساتھ بڑی زیادتیاں کی گئی ہیں۔ ضیاء النجار کا جو وزیر داخلہ ہیں ان پر الزامات عائد کرتے رہے، صوبائی حکومت جو تھی پاکستان پیپلز پارٹی کی، ان پر الزامات عائد کیے جاتے رہے۔ پھر اچانک اسماعیل ڈیڈی صاحب جو تھے وہ منظر عام پر سے غائب ہو گئے۔ اب ان کی بہنوں نے یہ الزامات عائد کیا ہے کہ اسماعیل ڈیڈی کو گزشتہ کئی ماہ سے انہوں نے نہیں دیکھا ہے، نہ تو ان کو عدالت لایا جا رہا ہے، جو مقدمات میں ان کی حاضریاں ہوتی ہیں، جو پیشیاں ہوتی ہیں، اس میں بھی ان کو نہیں لایا جا رہا ہے، اور ان سے ملاقات پر بھی پابندی لگائی گئی ہے، اور بلکہ ان کا کوئی پتہ نہیں ہے۔ جب ہم حیدرآباد جیل جاتے ہیں تو کہا جاتا ہے ان کو لاڑکانہ منتقل کر دیا گیا ہے، اور جب لاڑکانہ جیل سے رجوع کرتے ہیں تو بتایا جاتا ہے کہ اسماعیل ڈیڈی ان کے پاس موجود نہیں ہے۔ تو ان کی بہنوں نے آج مختلف ٹی وی چینلز کو انٹرویو دیتے ہوئے کہا کہ اسماعیل ڈیڈی، ہماری اطلاعات کے مطابق انہیں قتل کر دیا گیا ہے، اور ہمارا موجودہ حکومت سے مطالبہ ہے کہ اگر انہیں قتل کر دیا گیا ہے تو ان کی وہ قبر ہمیں بتا دی جائے جہاں ان کی تدفین ہوئی ہے، اور اگر قتل نہیں کیا گیا ہے تو ہمیں اسماعیل ڈیڈی سے ہماری ملاقات کروائی جائے۔ یہ ابھی تک معمہ حل نہیں ہو سکا کہ اسماعیل ڈیڈی صاحب کو واقعی مار دیا گیا ہے یا ان کی ضمانت کروا کر انہیں ملک سے باہر بھیج دیا گیا ہے، لیکن ان کے اہل خانہ کا یہی الزام ہے کہ انہیں قتل کر دیا گیا ہے، جس کی وجہ سے ان کی ملاقات نہیں کرائی جا رہی۔ لیکن کچھ حلقوں کا یہ بھی کہنا ہے کہ اسماعیل ڈیڈی صاحب کی ضمانتیں ہو چکی ہیں، ضمانت
کے بعد انہیں ملک سے باہر بھیج دیا گیا ہے، اور کچھ حلقوں کا کہنا ہے کہ انہیں مار دیا گیا ہے۔ تو یہ مختلف قیاس آرائیاں ہیں لوگوں کی، لیکن ابھی تک یہ معمہ حل نہیں ہو سکا کہ اسماعیل ڈیڈی صاحب حیات ہیں یا جیل میں ہیں یا وہ ملک سے باہر چلے گئے۔ آج ان کی جو خواتین تھیں، ان کی گھر کی خواتین، گھریلو خواتین، ان کی بہنیں، ان کی بیٹیاں اور ان کی دیگر جو خاندان کی اور ان کی جو ڈائری فیملی کی جو خاندان کی خواتین تھیں، انہوں نے احتجاج کیا، اور ان کا کہنا تھا کہ اسماعیل ڈیڈی صاحب کو فوری طور پر ہم سے ملاقات کروائی جائے اگر وہ زندہ ہیں، اور اگر وہ ان کو مار دیا گیا ہے تو ان کی ہمیں قبر بتائی جائے کہ ان کی کہاں تدفین ہوئی ہے۔ اسماعیل ڈیڈی کے متعلق میں نے آپ کو بہت کچھ بتایا ہے، اور اس کے علاوہ جو بھی خبریں میرے پاس موصول ہوں گی تو میں انشاءاللہ آپ کو آگاہ کرتا رہوں گا۔ اب میں ذکر کروں گا پاکستان کے معروف صحافی، سینئر ترین صحافی، اور پاکستان کی تاریخ میں سمجھتا ہوں کہ ان کے چوٹی کا اس وقت نہ تو کبھی ماضی میں کوئی صحافی پیدا ہوا ہوگا، اور نہ ہی ان دنوں میں اتنی جو ان کی دلیرانہ صحافت ہے اس وقت جو ہے ابھی تک میں سمجھتا ہوں کہ ان کی کوئی مقابلے کا اس وقت صحافی پیدا نہیں ہوا ہوگا۔ وہ ہیں حسن نثار صاحب۔ حسن نثار صاحب نے گزشتہ 2 روز قبل ارشاد بھٹی کو ایک انٹرویو دیتے ہوئے بانی الطاف حسین صاحب کے حوالے سے جو انہوں نے لفظ کہے ہیں، وہ لفظ بائی لفظ میں آپ کو وہ انٹرویو کی وہ فوٹیج آپ کو دکھا رہا ہوں۔ اب الطاف حسین کے بڑے قریب ہو گئے تھے۔ میں آج بھی الطاف حسین کی دیکھیں بات ہوتا یہ ہے کہ اچھا میں آپ کو ایک سادہ مثال دیتا ہوں۔ ہاں پر میں اسی سویلائز جائے بندے ہیں، ماڑے موٹے پڑھے لکھے، آپ کو 10 دن کا فاقہ، 15 دن کا، یا مجھے کھانے پہ چھوڑ دو، کیا ہوگا؟ تباہی پھیر دیں گے، ٹوٹ پڑے گا۔ ہاں یہ پیسو وائسز تھیں پاکستان کی۔ الطاف حسین یہ وہ حکمرانی، اقتدار، اختیار، یہ بہت بڑا احسان بھی ہے قدرت کا، اور بہت بڑا یہ امتحان بھی ہے۔ وہ جامع باہر نکل گئے، لیکن مجھے جو بات ایم کیو ایم میں اچھی لگتی تھی اور آج بھی لگتی ہے کہ وہ پیسو وائسز کو، غریب غربا، گلی کے کیڑوں مکوڑوں کو لے کے آئے۔ یہاں آپ کی اسمبلی، پارلیمنٹ، فلانا ٹمکانا ہو، یہاں ہوتے کون ہیں؟ عوام کی نمائندگی کتنی ہے بتائیں مجھے۔ یہ الطاف حسین صاحب، میری تصویریں لگی ہوئی ہیں۔ تو ابھی جو کچھ انہوں نے کیا ہے یا جو کچھ ان کے سے منسوب ہے، ابھی بھی آپ ان کو تصویریں لگائی ہیں؟ بالکل ٹھیک ہے، وہی وجہ ہے 10 دن دے 15 دن دے بھکھے ایک جمعیت ہو گئی، 10 20 50 بندے 12 دن تو بھکھے ہوں، کھانے تے چھڈو گے کی کرنے کے، پہلے ڈولن گے، ہولی ہولی سیکھن گے۔ اس میں ہوئی ان سے غلطیاں ہوئی، بٹ he was a very nice human being. He always gave me all the respect. How can I? مجھے سمجھ نہیں آئی کہ جب آپ تو پاکستان سے، اپنی زمین سے، لائل پور، یہ وہ، الطاف حسین نے کیا کچھ نہیں کہا پاکستان کے خلاف، لیکن آپ پاکستان کے خلاف، ایک منٹ پٹی صاحب بات سنیں، فیزز ہوتی ہیں۔ میں نے گھر چھوڑا تھا، اس کا مطلب ہے میں نے ماں اور باپ کو چھوڑا تھا۔ مصطفیٰ کھر نے کہا تھا میں بھارتی ٹینکس پہ بیٹھ کے آؤں گا۔ مصطفیٰ کھر، اللہ ان کو صحت زندگی دے، میں ملا ہوں ان کو 2-4 دفعہ، زیادہ نہیں۔ تو یہ نہیں جذبات میں، اشتعال میں، غصے میں، کیڑی کیڑی تقریر تہاڈی مریم نواز نے نہیں کی تھی، نواز شریف نے نہیں کی تھی فوج دے بارے، بتائیں۔ سب کا ریکارڈ لگائیں، پھر ریکارڈ لے کے آئیں اور میرے ساتھ بات کریں۔ یہ کوئی بات نہیں، وہ کر گئے ہوں گے اپنا موج مستی کی، تو کوئی گل نہیں۔ یعنی جو نواز شریف نے کیا ہے، یہ پتہ نہیں جو وردی ہے اس کے پیچھے دہشت گردی ہے، یہ ہے وہ ہے، یہ سلوگن میں دیتا ہے، یہ ہوا ہے کہ نہیں ہوا ہے؟ تو پھر کیا پرابلم ہے؟ بھی الطاف حسین صاحب سے آپ کا رابطہ ہے؟ نہیں، میرا رابطہ نہیں ہے ان کے ساتھ، میں رکھنا چاہوں گا، لیکن تمہیں پتا میرے کو سیل فون نہیں ہوتا۔ ابھی آتا ہے فون الطاف صاحب کا؟ نہیں، بالکل کوئی رابطہ نہیں میرے کو، چونکہ سیل فون ہے ہی نہیں۔
میرے جڑے بیلی پور دے کانٹیکٹس وہ میرے جڑے لینڈ لائنس بلکہ میں اس سوچ رہے ہیں میں حالانکہ میں 3 سال ہو گئے میں ملکوں باہر نہیں گیا میرا دل نہیں کرتا اور تمہیں کیسی عجیب گل دسا میرا اب اگر دل کرتا ہے جانے کو تو صرف اس لیے کہ میں اگر انگلینڈ جاؤں تو الطاف صاحب سے ملوں ابھی بھی ان ساری باتوں کے باوجود بالکل بیکاز somebody who's nice to me. آپ سمجھتے ہیں محب وطن پاکستان کے لیے؟ او بالکل یار تو میں تو نہیں مثال دیتی مصطفیٰ کریں انڈین ٹینکس پہ. آپ دیکھیے گا کہ حسن نثار صاحب نے الطاف حسین صاحب کے لیے کیا فرمایا ہے اور اب ان کے ذہنوں میں الطاف حسین صاحب کا کیا کون سا ان کی جو شخصیت کے حوالے سے ان کے ذہن میں کون سی چیز بسی ہوئی ہے، تو یہ ذرا آپ دیکھیے گا. تو ناظرین یہ تھے حسن نثار صاحب، اور حسن نثار صاحب نے جو کچھ بھی کہا وہ حقیقت پر مبنی بھی ہے اور لوگ اس کو اب تسلیم بھی کرنے لگے ہیں، جبکہ ماضی میں الطاف حسین صاحب کے متعلق جو لوگ منفی سوچ رکھتے تھے اب ان میں بڑی تیزی سے تبدیلی آ رہی ہے. جس طرح سے آپ حسن نثار صاحب کو دیکھ رہے ہیں، اس طرح سے متعدد لوگ ایسے ہیں جو ٹی وی چینلز پر آ کر الطاف حسین صاحب کے لیے بہت کچھ بولنا چاہتے ہیں، لیکن چونکہ اداروں کا خوف ہے اور بعض لوگوں کے ذاتی مفادات ہیں، بعض لوگوں کے ذاتی معاملات ہیں، جس کی وجہ سے وہ کھل کر بیان نہیں کر رہے ہیں، جس طرح سے حسن نثار صاحب نے یہ بیان دیا ہے. تو الطاف حسین صاحب کے حوالے سے جو بینرز لگائے گئے تھے سندھ کے مختلف شہروں میں نے پہلے بھی عرض کیا کہ وہ بینرز پمفلیٹ پینافلیکس اتارے بھی جا رہے ہیں اور پھر ایک بڑی تعداد میں واپس بھی لگائے جا رہے ہیں. اور جس جگہ بھی یہ منچلے جمع ہوتے ہیں، کراچی حیدرآباد کے منچلے یا سندھ کے دوسرے علاقوں کے لوگ چھوٹے شہروں سے، وہ جہاں 10-20 لوگوں کا ٹولہ ہوتا ہے وہاں بانی متحدہ الطاف حسین کا نعرہ اور ان کا وہ قومی ترانہ، وہ جو ان کا ترانہ ہے مظلوموں کا ساتھی الطاف حسین. تو آپ یہ دیکھ سکتے ہیں اس ویڈیو میں کہ ایکسپو سینٹر میں جو جانوروں کی نمائش لگی تھی، اس میں یہ ہزاروں کی تعداد میں کارکن نہیں ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جن کا متحدہ سے کوئی تعلق نہیں رہا لیکن الطاف حسین سے ان کی محبت ہے اور وہ نعرے لگا کر محبت کا اظہار کر رہے ہیں. نہ کسی نے ماسک لگایا ہوا ہے، نہ کوئی چھپنے کی کوشش کر رہا ہے. میں نے بتایا نا پہلے بھی آپ کو کہ اب وہ جو خوف تھا اب وہ خوف کا بت ٹوٹ چکا ہے اور الطاف حسین کے جتنے بھی چاہنے والے ہیں، ان کے حامی ہیں، ان کے کارکن ہیں، ان سے جو ہمدردی رکھتے ہیں اب وہ کھل کر الطاف حسین سے اظہار محبت کر رہے ہیں. وہ شاہراہیں ہوں، وہ روڈ ہوں، شادی ہال ہوں، یا کوئی سیمینار ہو، یا کسی بھی قسم کا کوئی فنکشن ہو، وہاں اب الطاف حسین سے محبت کا اظہار کھل کر کرتے ہیں. ماضی میں جو خوف میں مبتلا کیا گیا تھا اب وہ خوف جو ہے تقریباً ٹوٹ چکا ہے. ناظرین انہی الفاظ کے ساتھ آپ سے اجازت چاہوں گا. آپ چینل کو سبسکرائب بھی کیجیے گا اور اپنے کمنٹس بھی ضرور دیجیے گا. پاکستان زندہ باد، پاکستان پائندہ باد.